अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको ये नावल कैसा लगा अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। दादी कहती है इंसान को अपनी कोताहियों को जो उसे पता है और जो नहीं पता सबकी माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें हम सही और हक पर समझ कर कारी होते हैं और बाद में ये बात खुलेगी कि हम शैतान के धोखे में हैं। यानी बहुत से गलत काम शैतान ने हमारी नज़र में इतने अच्छे कर दिए हैं कि हम उन्हें फरिया करते हैं और समझते हैं कि हम कुछ गलत नहीं करते। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की। फ़रौन ने हज़रत आसिया की कनीज को उसके खुदा ना मानने पर उसे ज़मीन पर लटाकर उसके कपड़े फड़वाए थे और उसके शीर हवार बच्चे को उसके सीने पर छोड़ दिया। और जब भूखा बच्चा खुद को सैराब करने लगा तो उसने उसके माँ के सीने पर इस बच्चे का सर कलम करवा दिया। दूसरी माँ के दो बच्चों को उसने खोलते हुए तेल में डलवा दिया और अल्लाह ने उस माँ के कलेजे को ठंडक कैसे दी पता है? कैसे? वो बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था। कौन कह सकता था कुछ देर पहले जिसमें उठने बोलने की भी हिम्मत ना थी, वो अब उसे कितने मुतवाजन अल्फाज और लहजे में उसे समझा रहे थे। जब तकलीफ से उस माँ ने आसमान में देखा तो अल्लाह ने उसके बच्चों को उनके मुकाम के साथ दिखा दिया, यानी जन्नत में। वो माँ इसलिए नहीं तर पड़ी थी कि उसके बच्चों को ऐसी दर्दनाक मौत क्यों मारा। वो अल्लाह की तरफ से खुद को इस काबिल समझने पर रो रही थी कि अल्लाह ने उसे आजमाइश के काबिल समझा और फिर इस तकलीफ को कम किया। उसे एक पल के लिए भी अल्लाह से शिकवा नहीं हुआ था और ना उसने फिरौन से बदला लिया। इन सब मजलूमों को मालूम था अल्लाह जालिम की रस्सी को बहुत दराज करता है, फिर जब खींचता है तो अगला पिछला सब बराबर कर देता है। अल्लाह ने आमना माँ को चुना, फिर खुद ही उन्हें बेआबरू होने से बचाया और फिर उन्हें सबसे अच्छी जगह बुलवा लिया और जालिमों को इनका बदला दे दिया। देखें आज वो लोग कितने बर्बाद है कि उनके लिए रहम की दुआ निकलती है। दादी कहती है सबसे बेहतरीन इंतकाम वो है जो अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। बोलती भी उसकी गोद में रखे हुए नौफल अहमद खान के सर के बालों में अपनी उंगलियां फिरा रही थी। उसकी ये हरकत और बातें नौफल अहमद खान को जरूर बख्श रही थी, जो उसके जमुबा मरहम का काम कर रहे थे। दादी ने हमें बचपन में ही सिखाया था कि किसी दूसरे से सुनी हुई बात पर यकीन नहीं करना जब तक खुद ना सुन लो, और सुनकर भी जब यकीन करो जब तक तहकीक ना कर लो। और ऐसा ही मामला देखकर यकीन करने का है। अक्सर जो हम सुनते या देखते हैं हकीकत उसके बरक्स होती है। सही कह रही हो बीबी तुम, दादी ने यार कूट कूट कर बड़ा के इल्म तुम्हारे मुंह से सुनकर ऐसा लगता है जैसे बस सारे दर्द खत्म। उसके हाथों का अपने चेहरे पर रखता वह मसरूर सा बोला था 2 महीने गुजर गए थे इस वाक्य को, मगर कभी कभी नौफल अहमद खान इस फेज में चला जाता था और हमेशा की तरह हयात उसे अपनी दलील और उसके बंधु की बातों से उसका दर्द मिटा देते थे। और ये चीज नौफल अहमद खान के लिए दिन ब दिन हयात के इश्क में इजाफा कर थे। बहुत कुछ हुआ था और 2 महीनों में अल्हान के वालिदैन का इंतकाल हो गया था और अब अल्हान और उसकी बहन एमन इसी फ्लोर पर अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। मन्नाल और अल्हान का नकाह तय हो गया था और साथ ही एमन और आजर का भी। दोनों की शादी हफ्ते बाद थी और अब आप जाएं ऑफिस, देर हो जाएगी। फिर मुझे घर जाना है और इस बार पूरे हफ्ते में आऊंगे जब तक मनाल लापी की शादी ना हो जाए। ना बीवी, अपने शोर को इतना नहीं सताती, अल्लाह नाराज होता है ना। हम दोनों 3 दिन रुक कर आएंगे, ठीक है ना? हमेशा की तरह वो इसी तरह से रोक लेता था क्योंकि उसके बगैर सिर्फ अल्लाह के रास्ते में रह सकता था। वैसे नहीं, हयात अब भी उसकी दलीलों पर राजी हो जाती थी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, इट्स माई आर्डर, ओके? क्योंकि अब तुम्हारे इस प्यारे छोटे स्टमक में सचमुच का बेबी है और ये झूला मेरी बीवी उसके क्यूट से इब्राहिम और फातिमा के लिए है। उसे 2-3 बार झुलाता हुआ उस पर शिद्दतों की बरसात करता हुआ ऑफिस के लिए निकला था और हयात उसकी सलामती की दुआ मांगती वहीं पर बैठी रही थी। दादी इल्ला, आप लोग रस्म वगैरह नहीं करते शादी में? बीवी से तो मैंने गन पॉइंट पर शादी की थी तो कोई रस्म नहीं हुई, मगर मिनाल और आजर की भी एकदम सिंपल रीजन बताएं। कोई कह नहीं सकता था कि ये शादी घर का है। सिर्फ अजीजों अकराब के अलावा कोई ना थे, जो सिर्फ 15-20 लोगों पर मुश्तमिल था। गाना बजाना तो हराम है, मगर कोई और रस्म का भी कोई नामो निशान नहीं था। और ये पॉइंट नौफल अहमद खान जाने का हवा था। बात यह है बच्चे, नकाह सुन्नत है और सुनते रस्म रिवाज के साथ अदा नहीं होती। सुन्नत तो बस नबी के तरीके पर चलने का नाम है, जो सादगी का मुनहसर है, जो लोगों के लिए आसान है और जो मुश्किल हो जाए वो सुन्नत होगी ही नहीं फिर। और नबी का तरीका नकाह की सुन्नत का बस ये है कि कम से कम खर्चा हो, अजीजों अकराब को दावत दो कि खुशी का मौका है और बस। रस्म का तो नाम ही नहीं है, तो फिर नकाह में रस्म को बढ़ाना सुन्नत को नहीं खिलाएगा। ये तो
बिद्दत हो जाएगी, और बिद्दत शिर्क का दूसरा नाम है। मुंह दिखाई जैसे लोग रस्म कहते हैं ना, ये रस्म नहीं सुन्नत है, वो भी इसलिए कि एक लड़की अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें सौंपती है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम भी उसे कोई कीमती चीज तोहफे में दो, मगर उसके अलावा सब कुछ हराम है। अगर एक 10 मिनट के हलाल काम में 10 दिनों के हराम काम शामिल हो जाएं, तो क्या वो हलाल नजर आएगा? क्या वो शादी फिर कामयाब ठहरेगी? मेरे बच्चों, आज तलाकें क्यों हो रही हैं? मियाँ बीवी एक दूसरे से बेजार क्यों हैं? बच्चों की परवरिश अच्छी क्यों नहीं हो रही? औलाद नाफरमान क्यों पैदा हो रही है? घर के घर तबाह क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इस बिल्डिंग यानी कि शादी की बुनियादी कीचड़ से रखी गई है, और कीचड़ की बिल्डिंग को गिरने में वक्त नहीं लगता। जिस सुन्नत को मेरे रब ने अपनी निशानियों में से एक किया है, वो मोमिन का निस्फ ईमान है। इसमें लोगों के हराम की उसमें लोगों ने हराम की आमेजिश कर दिया, और यही चीज उनकी जिंदगी को जहन्नम बनाने के लिए काफी है। नकाह मेरे अल्लाह ने हराम से बचने के लिए करार दिया, मगर आज नकाह को लोगों ने गुनाह बना डाला। इतनी मनहूसियत नकाह में शामिल कर दी है कि ना मर्द हराम से महफूज है ना औरत। आज मुसलमानों की शादी और गैर मुस्लिमों की शादी में क्या फर्क है? सिर्फ यही कि वो फिर लेते हैं, वो फेरे लेते हैं, और हमारा मौलवी नकाह पढ़ाता है। बाकी तो रस्म वही उनकी और वही मुसलमानों की। तो क्या कभी हराम और हलाल एक साथ यकजा हो सकते हैं? ये दोनों कभी यकजा नहीं हो सकते। उनमें से एक आएगा तो दूसरा चला जाएगा। ग्रेट दादी ने ला, अल्लाह सारे मुसलमानों को इस सुन्नत की समझ दे, और शुक्र है उसमें मेरी शादी में कोई बिद्दत नहीं हुई, और वो वाकई अल्लाह का शुक्र गुजार हुआ था। उसे समझ आया था कि उसका रिश्ता इतना कामयाब क्यों था। इसलिए हमारे यहाँ कोई रस्म और रिवाज का अमल दखल नहीं किसी भी काम में। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है। क्या बात है बीवी, तुम क्यों खामोश हो? नौफल अहमद खान ने हयात की तरफ देखा था, जो दादी की बात गौर से सुन रही थी। बिल्कुल खामोश थी। उसके पूछने पर दादी, राबिया बेगम और फायजा बेगम भी मतवज्जो थी। आपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी, और ऐसे ही अगली बात नौफल अहमद खान के हाथ ने रोक दी थी, जो उसके मुंह पर टिका था। मिल जाएगा बीवी, जरा सब्र। नौफल अहमद खान की जिन और हयात के सबके सामने की गई बेवकूफ़ी पर वो तीनों साथ झुकाकर अपनी मुस्कुराहट रोकने लगे थे। इतना बेबाक इंसान अपनी बीवी की किसी न किसी बात पर सबके सामने पजल हो जाता था। तो कब देंगे? मैं फिर से दुल्हन बनती हूँ, फिर देना। आपकी ये सुन्नत रह गई है ना अदा करने से? बिल्कुल बेबी, ये सुन्नत हम भी अदा करेंगे, मगर अपने घर जाकर। अभी सबके सामने ऐसी बात नहीं बोलते। उसके कान में सरगोशी करके उसे समझौता देकर वो तीनों हंसने लगे थे, जो नौफल अहमद खान के जुर्म का ही सबब थे। मगरब बाद नकाह हो गया था। मेहमान खाना खाकर रुखसत हो रहे थे। दोनों नकाह एक साथ हुए थे, और अब ये लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। मैं रुक जाऊं क्या प्लीज? सब लोग थोड़े सेंटी हैं। जाते वक्त वो आप रुकने के लिए जोर दे रहे थे। उसके चेहरे पर मोहम्मद सी उम्मीद देखकर उसने अपने दिल को खामोश करवाकर, जो कि उसके रुकने का सुनकर फड़फड़ा रहा था, उसे इजाजत दे दी। जज़ाकल्लाह, आप सच में बहुत अच्छी हैं। खुशी से कहती वो अंदर चली गई थी। अपनी खुशी में वो उसकी उदासी महसूस नहीं ना कर पाई थी, और अपने उदास दिल को देखता बाहर निकल गया था, जहां अल्हान मन्ना को लाने की तैयारी में था। उसकी गाड़ी भी अलग थी, जिसमें वो दोनों अकेले जा रहे थे। भाई को क्या हुआ? एकदम से इतने अपसेट? अहमद की आवाज पर जूस पी थी हयात उसकी तरफ मतवज्जो थी। दिल एकदम परेशान हुआ था। ओह, अब समझा। उनकी बीवी जो यहाँ पर कयाम फरमा रही हैं, तो जनाब उदास हैं। क्या ज्यादा उदास थे? बहुत ज्यादा। लबों को बीच कर अहमद उसकी रोनी शक्ल देखकर अपनी मुस्कुराहट रोके थे। दादी, उसके मनमनाने पर दादी मुस्कुराए थे। अगले हफ्ते 3 दिन की जमात में जाएगा, तब आ जाना, अभी चले जा। और यहाँ रुकने पर जितनी होश थी, वापस अपने शोर के पास जाने उससे भी ज्यादा होश थे। हाँ 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 दादी, ये अपनी हयात बदलेंगे? नौफर भाई के आगे तो उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं नहीं बदली, मगर उन्होंने खाना नहीं खाया, और अब आप बता रहे हैं उदास हैं, तो आप खाएंगे भी नहीं। और सुबह मैं फिर ऑफिस में भी ऐसे चले जाएंगे। वो मुझे अपने हाथों से खिलाते, इतनी फिक्र करते हैं। अगर मैं नहीं करूंगी तो अल्लाह नाराज हो जाएगा ना, है ना दादी? उसके मुसूमे से कहने पर दोनों ने उसके लिए नजरबाज से हिफाजत की दुआ पड़ी थी। हाँ मेरी बच्ची, तुझा अल्लाह बरकत दे तुम्हारे रिश्ते में भी और जिंदगी में भी आफियत के साथ। तो मैं बता दूं नौफर भाई को कि उदास ना हो, आपकी खुशी आ रही है? नहीं नहीं भाई, आप अल्हान भाई से कहें कि मैं उनकी गाड़ी में जाऊंगी, उन्हें पता ना चले। उसके बच्चों जैसे अंदाज में दोनों मुस्कुराए थे। फिर अहमद ने किससे क्या कहा, वो अल्हान की गाड़ी में मुकम्मल छुपकर बैठे थे। मनाल भी उसके साथ ही बैठ गई थी, क्योंकि वह हद दर्जे नर्वस थी और उसका साथ पाकर इंतहाई खुश थे। हयात मनाल को उसके रूम में अच्छे से बैठाकर अपने घर में जा चुकी थी। अब एक दरवाजा बाहर से भी हो गया था और अंदर से भी। वो काफी नर्वस थी। अपनी दुआ की
قبولیت سے مارے تشکر کے بابا اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی. وہ بیڈ پر انتظار کرنے کے بجائے فنٹوں میں اسما پر نظر جمائے شاید اپنے رب سے موہے گفتگو تھی جب ایس پی الہان اندر آیا تھا. کچھ دعائیں ایسے ہی متعجب ہوتی ہیں. اتنے امتحانوں کے بعد میرے رب کا محرم عظیم ہے. بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی. شاید ماں باپ کی دائمی جدائی ان کی زندگی میں شادی نہ کر پانے کا بھی دکھ تھا. مجھ سے محبت کرو گی منال؟ اس کی خوشی پر الہان نے پوچھا تھا. بولو نا منال، کیا مجھ سے محبت کرو گی میری طرح؟ اب اس کا چہرہ اونچا کیا تھا. منال اس کی طرف نظر کی تھی جس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی اور وہ دلہن بنی منال کو عقیدت سے دیکھ رہا تھا. اور محبت تو وہ 6 مہینوں سے اسے کرتا آیا تھا جس کی خبر اس کے رب اور نوفل احمد خان کے سوا کسی کو نہیں تھے. خود وہ بھی اس محبت کو چھپا کر رکھتا کہ محرم سے ہونے کی وجہ سے وبال نہ آ جائے. اور شاید اس کے رب کو اس کی یہی ادا بائی تھی. اس نے جس حرام سے خود کو بچایا تھا اللہ نے وہی حلال کر کے اس کو دیا. ان دونوں کا ایک جیسا ہی حال تھا. منال کو یہ بات حیات بتا چکی تھی کہ ایس پی الہان اسے 6 مہینے سے چاہتی آئے رہے ہیں. میں آپ سے محبت نہیں کروں گی. منال کے کہنے پر اس نے حیران نظر سے دیکھا تھا. اندر بہت کچھ تھم سا گیا تھا. کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد وہ گویا ہوا تھا. اوکے، بہت تھک گئی ہوگی، چینج کر کے ریسٹ کریں. بامشکل کہتا وہ پلٹا تھا جس سے اتنی محبت کی وہ اسے اس کی محبت کے بغیر چھونا نہیں چاہتا تھا. اس رشتے کی تکمیل میں اسے منال کی مکمل محبت چاہیے تھی جس میں شاید اس کی نظر میں وقت درکار تھا. میں آپ سے محبت نہیں کروں گی. ایک بار پھر کیا کہا خاموش ہوئی تھی اور الہان کو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دے گئے تھے. اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھی. غم زدہ تو وہ پہلے سے ہی تھا، اب اور ہو گیا تھا. 2.5 مہینوں سے جو وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے غموں کو چھپاتے ہوئے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، آج شدت سے انہیں ان غموں کو بانٹنے کے لیے سہارا چاہیے تھا. میں آپ سے محبت نہیں کروں گی کیونکہ آپ کی بات بڑھتے قدم اس کی کیونکہ سے رکے تھے. شاید وہ محبت نہ کرنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا کیونکہ مجھے آپ سے جو ہوا ہے وہ محبت سے بھی آگے کی چیز ہے، عشق سے کم، محبت سے زیادہ. میں نے آپ کو دعاؤں میں نہیں مانگا کہ اللہ کے سامنے ایک نامحرم کو مانگنے کی ہمت نہ تھی. شرم آتی تھی بے حیائی سے، اور اس اللہ کو معلوم تھا کہ اس کی بندی کو ایک محافظ سے محبت و عقیدت ہو گئی ہے. نظریں ابھی بھی آسمان پر ٹکی ہوئی تھی مگر الفاظ اور لہجہ بتا رہا تھا محبت کمال ہے. اور الہان کو محسوس ہوا تھا کسی نے اس کے دل کو چاک کر کے اس میں سارے غموں کو دھو دیا تھا. اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی اور دونوں نے ہی اپنے رب کی محبت کو ایک دوسرے پر فوقیت دی تھی. انہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا سے منہ موڑا تھا تو اللہ نے ان کو رضا کو اپنی رضا سے پورا کیا تھا اور وسیلہ بنایا تھا نوفل احمد خان کو. اتنی خاموشی سے کیوں جا رہے تھے؟ اگر میں نہیں کہتی تو؟ اس کے سینے سے لگی وہ شکوے کار تھی اور الہان تو بس اپنی محبت کی تکمیل میں سرشار تھا کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا عورتوں کے معاملے میں مجھ سے ڈرو. ممکن ہے میرے خود کے تم پر مسلط کرنے سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا جب وہ پوچھتا کیا میں اتنا نفس پرست تھا؟ حالانکہ میں حق پر تھا مگر پھر بھی میں اپنے رب کے لیے تم سے عقیدت رکھتا ہوں. بہت اچھی ہیں آپ. یہ تفسیر سن کر ہوا جو جناب نوفل احمد نے کالی مسجد میں کی تھی. تب میرے رب نے مجھے اس کی سمجھ دی. نماز شکر ادا کریں. جھجکتے ہوئے منال نے پوچھا تھا جس پر سن کر الہان اسے اور شدت سے گلے لگا گیا تھا. ہم اپنے رب کے لیے دوسرے کو چاہیں گے. اللہ نے اپنی محبت کو دکھا دی، ہمیں پاک نکاح میں باندھ دیا جس میں حرام کی آمیزش بھی شامل نہیں ہے. اب ہماری باری ہے. اور پھر دونوں اپنے رب کا شکر ادا کرتے اس کی نعمتوں سے خود کو سیراب کرنے لگے تھے کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا. نوفل احمد خان سیدھا اپنے روم میں گیا تھا. وہ جانتی تھی وہ کھانا نہیں کھائے گا. اسے تو یہاں پر حیات کی موجودگی کی بھی خبر نہ ہوئی تھی. وہ ابھی بھی ناکام میں تھی. اس کی وجہ نوفل احمد خان کے سامنے ہی عیاں ہونے والی تھی. اس نے فائزہ بیگم کا پیک کیا ہوا کھانا عمر میں گرم کیا اور اچھی طرح دستر وہاں پر لگا کر اپنے روم کی طرف گئے تھے. اب تک نوفل احمد خان اس سے زیادہ خوش رکھتا آیا تھا. آج اس کے لیے سرپرائز پلان کرنے پر وہ حد درجہ مسرور تھے. بیوی یار کیوں رک گئی ہو وہاں؟ جانتا ہوں ان لوگوں کا بھی حق ہے مگر گھر پر ہوتا ہوں تو آنکھوں سے اوجھل بھی تم برداشت نہیں ہوتی. افسردہ سی آواز دروازے پہ کھڑی حیات کانوں میں پہنچی تھی اور توس پڑتی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی نوفل احمد خان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی. اتنے ڈھیلے نقاب میں بھی وہ چھوٹی ہی دکھائی دیتی تھی. اپنے آپ کو کسی کا حساب میں دھیرے دھیرے قید ہوتا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا اور لمس کو پہچانتے وہ جھٹکا کھا کر پلٹا اور حیات کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. اور جتنا حیران ہوا تھا اتنی شدت سے اس کے گرد حصار قائم کیا تھا. بیوی کیا سچ میں ہو؟ یقین کرنے کے لیے اپنی بے بہا شدتوں کا استعمال کیا تھا اور پھر اسے ایسے گود میں اٹھا کر گھومنے لگا. کیا کر رہے ہیں؟ چکر آ جائیں گے. اس نے بکھلانے پر رکا تھا مگر اسے نیچے نہیں اتارا تھا. کیسی آئی؟
اور جب رکنا تھا تو پھر احمد بھائی نے کہا آپ بہت زیادہ سیڈ لگ رہے تھے تو بس میرا دل نہیں کیا رکنے کا. اس کے گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالے وہ معصومیت سے بتا رہے تھے. بیوی بیوی یار کیا ہو تم, کتنا اور اڈکٹڈ کرو گی اپنا, اور میرے ہی ساتھ کیوں نہیں آئی, آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی. اس کے ساتھ جھکا کر کہنے پر وہ مسرور ہو کر اس کو دیکھنے لگا. تو کرو پھر خوش, نیچے تو اتاریں تبھی تو کروں گی نا. ہاں 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 اوکے آپ کرو. نیچے اتارے تو اس نے برقع نکالنا شروع کیا تھا اور پھر نوفل احمد خان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اسے اس کے 2 مہینوں پہلی والی خواہش یاد آئی تھی. بیوی کیا میرے لیے ساڑی پہنو گی؟ اور حیات نے کہا تھا کہ یہ شریف لباس نہیں ہے, مگر آج وہ پہنے کھڑی تھی, وہ بھی مکمل سہج تہج کے ساتھ, جس میں نوفل احمد خان اس کے رعنائیوں کو بغیر کسی احساس کے بھی محسوس کر سکتا تھا. اس کی حالت دیکھ کر حیات کو ہنسی تو بہت آئی مگر کنٹرول کر گئی. بیوی یہ تم ہو؟ وہ اب تک شوق تھا. جی میں نے دادی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا شور کے لیے صرف اس کے سامنے چاہے جیسے رہو. او, اور جو شیاطین اور جنات گھر میں ہوئے تو کوئی بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے, کیونکہ میں نے تقریباً 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ان سب کو بھگا دیا. ایک بار پڑھنے پر حفاظت ہو جاتی ہے تو پھر 21 بار پر اللہ کیسے ہمارے گھر میں شیطانوں کو دخل ہونے دے گا. اس کی معصومیت سے بتانے پر نوفل احمد خان نے اسے کمر سے پکڑ کر زمین سے اوپر بچوں کی طرح اٹھایا اور خود پر جھکا لیا. اب کھانا کھائیں, ٹھنڈا ہو گیا. جب کافی دیر بعد بھی اس کی شدتوں میں کمی نہیں آئی تو وہ زبردستی سے پکڑ کر کھانے پر لائے, جہاں پر نوفل احمد خان اسے پھر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور اب تو حیات بھی شان سے بیٹھی تھی. کس نے باندھی یہ ساڑی؟ میں نے, پھوپھو سے سیکھ کر, اسی سے ہی بندوا لیتی ہے. آپ کو نہیں پتا, عورتوں کو عورتوں کے سامنے بھی کپڑے تبدیل نہیں کرنے چاہیے تو پھر ان سے پہن کیسے سکتے ہیں. میری پیاری بیوی, اللہ کی لاڈلی بندی, اس معاملے میں تو بہت ہی توپ ہو. ایک بات بتاؤ, تم نیچے مدرسے میں عورتوں کے سامنے بھی چرا نہیں کھولتی, کیوں؟ اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے نوفل احمد خان نے پوچھا. حیات حیرت سے اس کی طرف مڑی تھی. آپ کو کیسے پتا؟ مسٹر عادل نے بتایا, ان کی بیوی بھی آتی ہے نا پڑھنے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے سامنے چہرہ تو کھول ہی سکتے ہیں, تو بتا کیوں نہیں کھولتی؟ اسی لیے, یہی وجہ ہے نا کھولنے کی. ناپے تلے لہجے میں جواب دیا. کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا. مطلب یہی کہ میرا چہرہ نہ کھولنے کی بات بھی مردوں میں پہنچ رہی ہے تو کھلے چہرے کی بات کیسے نہیں پہنچے گی. وہ عورتیں بہت شوق و محبت سے میری بات سنتی ہیں, پسند کرتی ہیں, اور جوش میں آ کر بے شک ان کی نیت پوری نہ ہو مگر وہ اپنے مردوں سے اس کا ذکر کریں گے. اگر ان کے مرد یہ پوچھیں گے کہ دیکھنے میں کیسی ہے تو پھر وہ میری بناوٹ ان پر ظاہر کریں گے. اس لیے ساتھی سے حکم ہے دونوں کے لیے کہ اپنے مرد اور عورت کے سامنے تم غیر مرد و عورت کا تذکرہ نہ کیا کرو. عورتوں کی سب سے بری بات یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دوسری عورتوں کی بابت بتاتی ہیں, جس وجہ سے ان کے مرد ان اندیکھی اور صرف سنی ہوئی عورتوں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں. یعنی بہت سی عورتیں اپنے مردوں کو گناہ پر خود لگاتی ہیں, ان کے مردوں کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ گناہ میں پڑ جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا, یعنی عورتوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے بھی اپنی زیب و زینت کو نہ کھلا کرو. اور مرد مار یعنی کہ مردوں کی طرح مقابلہ کرنے والی بازاروں میں مردوں کی طرح لڑنے جگڑنے والی عورت سے ایسا ہی پردہ ہے جیسا مرد سے. مجھے سمجھ نہیں آتا بیوی, کس طرح تمہارا احترام کروں, جتنا کرتا ہوں ہر بار اتنا ہی کم لگتا ہے. میرا اللہ ہی کروا سکتا ہے بس. بس دعا کیا کرے اللہ میں ایسے احترام والا رکھے, کیونکہ استقامت اصل ہے, نیکی کرنا کمال نہیں ہے, اس پر ٹکی رہنا کمال ہے. اور وہ بھی کمال ہے بیوی جو نوفل احمد خان اپنی بیوی پر کرتا ہے. میری منہ دکھائی, آپ نے بغیر گفٹ کے منہ دیکھا میرا, آپ دیں. منہ پھیلا کر اس کی طرف سے روح پھیرا تھا اور نوفل احمد خان تو بعد اس کے پل پر بدلتے ہوئے روح میں جیتا تھا. بیوی منہ دکھائے تو میں 1 مہینے پہلے دے چکا ہوں. لبوں کا کونا دانتوں میں دبا کر بولا. کب دیا؟ میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے, اور میرے ہاتھ میں بھی نہیں دیا. منہ ہونس پھولا ہوا تھا. دیا ہے بیوی, ہاتھ میں نہیں دیا. مگر پھر کس میں دیا ہے؟ تمہاری چھوٹے سے پیڈل سٹمک میں. آپ بہت. اور پھر اسے کتنی دیر تک ہنساتا رہا تھا. ان کا رب ان پر ہر درجہ مہربان تھا. یہ منہ دکھائی ہے. وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ٹکٹس کو دیکھ کر شاک تھی. یس مائی جان بیوی, یہ تمہاری منہ دکھائی ہے جو بالکل تمہاری شایانہ شان ہے. اس کے گرد ہاتھ سارا باندھا اس کی حید کو انجوائے کر رہا تھا. مگر 5 اپنے ہاتھ میں حج کی ٹکٹ کو پکڑے وہ اب بھی حیرت میں تھی. اس کی دعا قبول ہوئی تھی. جی ہاں, دادی نے لا, سسر جی, مدر نے لا, نوفل احمد خان اور اس کی بیوی. اور یہ بیوی کی آخری دعا بھی قبول ہو گئی. ہم ٹھیک 1 ہفتے بعد نکل رہے ہیں اور حیات پھٹتے جذبات سے لپٹ گئی تھی. آنکھوں سے اشک بہنے لگے تھے. ایسا بہت کم کرتی تھی
وہ جب عقیدت سے اس میں سماتی تھی، اور نوفل احمد خان تو بس اس کے ایک ایک عمل سے بہک جاتا تھا جیسے اب ہوا تھا۔ آپ لوگ بھی چلتے نا پھر تو سب کتنا اچھا ہوتا، ہم بھی انشاءاللہ تم لوگ کے آنے کے بعد عمرے کے لیے جائیں گے۔ الہان کا یہ بہت اہم مشن ہے، انشاءاللہ اللہ اس میں کامیاب کرے، پھر عمرہ، پھر ہم بھی ساری فیملی جائیں گے۔ چلو ہو گئی تمہاری پوری پیکنگ اور اب میں نکلتی ہوں، آذر ویٹ کر رہا ہے، وہیں سے سب کو سی آف کروں گے، اور ماما کی طبیعت بھی خراب ہے اور تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ اسے گلے مل کر اسے بہت سی ہدایت دیتی وہ آذر کے ساتھ نکل گئے تھے۔ سنے، فائل چیک کرتے نوفل احمد خان اس کی آواز پر متوجہ ہوا تھا، جو اب سلام کر کے اسے دودھ کا گلاس دے رہے تھے، اور روزانہ کی طرح اسے گلاس لے کر سر پر رکھا اسے اپنے قریب کیا۔ نام لو میرا۔ آج پھر اسے اپنا نام بلوانے کا دورہ پڑا تھا، اس کا کہنا تھا وہ بھی اس کا نام لیا کرے جیسے منا لیتی ہے، ایمن لیتی ہے اور دوسری عورتیں۔ اب کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں نہیں لے سکتی آپ کا نام، وہ پھر من منائے تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بڑے ہیں نا، اور بس مجھ سے نہیں لیا جاتا، میں ایسے ہی بولوں گی۔ اور پھر اس کو کنونس کرنے کے لیے اسی میں پناہ لے لی۔ پھر تو نوفل احمد خان کو کنونس ہونا ہی تھا، اور ویسے بھی اس کا یہ انداز بہت ہی انجوائے کرتا تھا، ایک عجب سا لطف محسوس ہوتا تھا اسے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے نوفل احمد خان کے عشق میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 10 سال بعد آج اس کے بیٹے کی قرآن حفظ کی دستار باندھی تھی۔ اس کے مدرسے میں وہ اسے اپنی ماں کے لیے صدقہ جاری کے طور پر بنوایا تھا، جس کا نام دارالفلاح رکھا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک ہاسپٹل تھا جو خاص عورتوں کے لیے تھا، جو اس نے اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا، جہاں کی ڈاکٹرس مسلمان تھی اور با پردہ بھی، اور یہ اس نے اسی وقت بنوانا شروع کر دیا تھا جب اس کی بیوی نے کنسیو کیا تھا، اور اسی کے آدھے ادھورے بنے ہوئے ہاسپٹل میں اس کے بچے کی ولادت ہوئی تھی، جہاں اس نے اپنی بیوی کی بے پردگی فیمیل ڈاکٹر کے سامنے بھی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ہر پل اس کے سامنے موجود رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی بیوی کی چاہت تھی جسے اس نے رب کے لیے پورا کیا تھا، اور آج اس کے مدرسے میں اس کے بیٹے کی سب سے پہلی دستار بندی تھی، جہاں وہ چیف گیسٹ بھی تھا اور وہاں کا مالک بھی۔ اللہ نے مردوں کو پہلے پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے اپنی ایک قیمتی نعمت پیدا کی جو مردوں میں بھی عزت میں بلند مرتبے میں ملتی ہے، اور پھر اسے اس مرد کے ہاتھوں میں سونپ کا کہا کہ یہ میری امانت ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اسے ایک محافظ بنایا، اور پھر وہ محافظ لٹیرا بن گیا۔ اس نے رب کی اس نعمت میں خیانت کی، اسے ذلیل کیا جس کی عزت مرد پر فرض تھی، اسے پیر کی جوتی سمجھا جسے اللہ نے اپنے گھر یعنی دل کے قریب رکھنے کا حکم دیا۔ آج ایک لڑکی کو شادی کے بعد سسرال کے معاملہ میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ اسے اپنے بچوں کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، پھر وہ بچے دوسروں کی دیکھا دیکھی سیکھ کر نافرمان بن جاتے ہیں، اور اس پر اس عورت کو تانا مارا جاتا ہے کہ بچوں کی پرورش اچھی نہیں کی۔ وہ کیسے کرے جب تم اسے پرورش کا وقت دیتے ہی نہیں ہو؟ اس کا شور اس کے لیے سایہ دار شجر نہیں بلکہ تپتا ہوا صحرا بنا رہتا ہے، اور تمہارا یہ غلط قدم نسل کی نسل تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور پھر تمہارا یہ ظلم تمہاری بیٹیوں کا نصیب بن جاتا ہے۔ تمہاری ایک غلط نظر کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنے والے ایک آنسو کا بھی اس اللہ نے حساب لینا ہے، تو تمہارے تھپڑ کی وجہ سے آنے والے آنسو کے حساب کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو جاہل مرد بے ذریعہ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں ان کے لیے اللہ کا غضب اور اس کا حساب کتنا سخت ہوگا۔ یہ مرد کی سب سے بڑی توہین ہے کہ اس کی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے، اور اس کا مطلب وہ بیوقوف مرد نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی بیوی کو پیر کی جوتی کہہ کر خود کو پیر بنا رہا ہے۔ اپنی بیوی کو آرام دینا، اسے ایک پرورش کے لیے تیار کرنا مرد کا کام ہے، مگر مردوں نے بس اپنے مرد ہونے کے الزام میں اپنی نسلوں کو تباہ کر دیا اور الزام دیا اپنی بیوی کو۔ کیا اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور کیا اللہ اس کمزور قوم پر ہونے والے ظلم پر تمہیں بخش دے گا؟ یا تم اپنی عورتوں کی ناقدری کرتے ہو تو اللہ تم پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے، کیونکہ ایک بیوی کے تو خیر اللہ اس کی خاوند کو رزق دیتا ہے۔ میرے نبی بھی نے فرما دیا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جس کا معاملہ اس کی بیوی سے بہترین ہو، اور دوسری جگہ فرما دیا کسی مرد کی اچھائی یا پھر بڑائی دیکھنی ہو تو اس کا معاملہ اس کے گھر والوں کے ساتھ دیکھ لو۔ نکاح کا دیکھو حدیثوں کو، میرے نبی کے معاملات کیسے تھے اپنی بیویوں سے، جو اٹھتے بھی ایسے تھے کہ بیوی کی نیند میں ہلن نہ پڑ جائے، جنہوں نے اپنی بیوی کے لاڈ بچے کی طرح اٹھائے تھے۔ اور کیا اللہ کا فرمان نہیں؟ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں پر ظلم کرنے والے پر اللہ کی پکڑ سخت ہوگی، کیونکہ تمہاری ساتھی اور ظلم کرنے کی وجہ سے اپنے بچوں کی بہتری پرورش کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ نکائی زندگی حسین سے حسین تارا ہے جو صرف تمہارے عمل پر ٹکی ہوئی ہے، چاہو تو اس کو جنت بنا لو، چاہو تو جہنم۔ اللہ نے اگر مرد میں اپنی چند صفتیں ڈاکوں سے مجازی خدا بنایا ہے تو عورت کو اپنی بس ایک صفت دے کر اسے مرد کے برابر کر دیا، اور اس کی وہ صفت ہے تحلیق کی، جانی پیدا کرنے کی، تو پھر تم اسے حقیر کیسے سمجھ سکتی ہو؟
سارے لوگ اس کا بیان سن کر دنگ رہ گئے تھے اور یقیناً ان کے دلوں پر اس کے بعد اثر کار تھی جب بھی سب اپنے اپنے محاسبوں پر لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے اسی لیے اور پر قوم کا بوجھ نہیں ڈالا کہ یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کا انتظام کروائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، مگر پھر بھی یہ بیوی کا شوہر پر احسان ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہے۔ اگر ہم سنتے نبیہ کو کھول کر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے عورت پر کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے سوائے تحلیل کے جو ان کے مرد کے برابر لگا کھڑا کرتا ہے۔ اور پھر جس جنت کے لالچ میں ہم لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنا لہو بہاتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے اٹھا کر اسی عورت کے قدموں کے نیچے ڈال دیا جسے مرد حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ توبہ کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اپنی ازواجی زندگی کو بہترین بنا کر بہترین لوگوں کو وجود میں لائیے جنہیں اسلام کے شہزادات ہونے کا شرف حاصل ہونا، نہ کہ شیطان کے چیلے۔ تو آپ کا جو سوال تھا میرے بچے کی 9.5 سال کی عمر میں کیسے دستار بندی ہو رہی ہے اور یہ اتنے بہترین کیسے ہیں، تو وجہ میری بیوی اور اس کے بعد میرا تعاون۔ میں اپنی بیوی کو گھر کے بس اتنا ہی کام کرنے دیتا ہوں جتنے وہ بالکل بھی نہ تھکے، وہ اب اس کی زبردستی کرنے پائے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا میرے پیچھے حیا رکھ سکے۔ اور پھر جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو ان لوگوں کو دیکھ کر دن بھر کی ساری تھکن بھول جاتا ہوں، کیونکہ میری بیوی نے ہمارے بچوں کو اسلام کے شہزادے اور شہزادیوں کی طرح بنایا ہے، جو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے۔ اور پھر ان لوگوں کا حیا رکھ کر میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں جس میں میرے لیے سکون ہے، بیزاری نہیں۔ اور دوسرا سوال جو آپ لوگوں کا ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہے یا اپنے کام سے، تو میرا جواب یہ ہے کہ مجھے اپنے رب کے بعد اپنی بیوی سے محبت ہے، اس کے بعد اپنے بچوں سے۔ اور لوگ اس کامیاب بزنس مین کا جواب سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ اس کے سسرالی اس کا دوست نوفل احمد خان پر فخر کر رہے تھے جو اللہ نے ان کے لیے نعمت بنا کر بھیجا تھا۔ دعا پڑھ کر اس نے تمام لوگوں کو اسلام کیا تھا اور مصافحہ کرتا لوگوں کے جوابات دیتا وہ اب اپنے گھر اپنی جنت میں جا رہا تھا جہاں اللہ نے اس کے لیے بے شمار نعمتیں اتار دی۔ 10 دن سے وہ جماعت میں تھا اور سیدھا اپنے سسر کے ساتھ یہیں پر آیا تھا۔ اپنی بیوی کو دیکھنے کی چاہ بڑھی تو قدموں میں تیزی آ گئی تھی، وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن رہا تھا تو اس کی بیوی عورتوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی تھی۔ اور بلا شبہ اللہ نے انہیں اپنے دین پر محنت کرنے کے لیے پسند فرما لیا تھا کیونکہ انہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب اور رسول سے محبت کی تھی۔ امی جان آپ ابھی زمین پر پیر نہ رکھیں، فرش ٹھنڈا ہے، آپ کو تکلیف پہنچے گی، میں آپ کے لیے سلیپر لاتا ہوں۔ اس کا دوسرا 8 سالہ بیٹا قاسم اپنی ماں کو بغیر سلیپر کے صوفے سے اترتا دیکھ کر دوڑ کر آیا تھا۔ او میری جان کچھ نہیں ہوگا، اس کے دونوں گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں امی جان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ پہن کر اتریں اور بتائیں کہاں جانا ہے آپ کو۔ ابو جان نے کہا تھا آپ کو کوئی کام نہیں کرنا، حالدہ آنٹی کام کر دیں گی۔ صحیح کہہ رہا ہے قاسم بیٹا حیات، نوفل کو پتا چلا کہ باہر میں تم نے کام کیا ہے تو وہ پھر ناراض ہو جائے گا۔ فائزہ بیگم نے بھی نواسے کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ابراہیم نوفل احمد خان کی آج دستار بندی تھی جس کی وجہ سے سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اس کی طبیعت خراب تھی آج صبح سے ہی، جس کی وجہ سے سارا کھانا بھی منال، رابعہ پھپھو اور فائزہ بیگم نے مل کر بنایا تھا۔ 5 سال کا وہ دادی کا انتقال ہو چکا تھا جو آج بھی سب کے دلوں میں اول روز سے ایک نیکی کی طرح زندہ تھی۔ ان 10 سال میں جہاں اللہ نے ان سے 4 بچوں سے نوازا وہیں منال کے بھی 4 ہی بچے تھے اور آزر کے بھی بس، احمد کے بھی 2 ہی تھے۔ ان کے بچوں کی تربیت میں بچپن سے ہی ایسی پختگی تھی کہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کا بادشاہ اور ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ اور ان بچوں میں نوفل احمد خان اور حیات کے بچے نہایت ہی نمایاں تھے۔ بیٹے بالکل نوفل احمد خان کی طرح ہی ان کا خیال رہتے تھے، ایک جنت تھی ان کی یہ جو اللہ نے ان کے لیے زمین پر اتاری تھی، اور پھر بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ نوفل احمد خان نے سب لوگوں کو اپنی بیوی کی غیر موجودگی شدت سے محسوس کی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ایسی ہوتی اس لیے وہ آرام کر رہے تھے۔ اس کی بے چینی اس کی سانس محسوس کر چکی تھی، حیات کے لیے اس کی شدت سے سبھی واقف تھے۔ صحیح سے کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ اللہ نے اس کی غائب دماغی نوٹ کر لی تھی۔ میری بیوی بیمار ہوئی ہے، اس نے مجھے بتایا نہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے، بتایا تھا مجھے منا لیں۔ ابو جان میں امی کے پیروں پر زیتون آئل لگا کر آیا ہوں، زبردستی ان کے پیر بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے نا۔ قاسم کے بتانے پر وہ اور بے چین ہوا تھا، وہ آج بھی ایسا ہی تھا، اپنی بیوی کا عاشق۔ چلو بھائی اب آرام کرو سب، کافی رات ہو گیا۔ فرحان صدیقی بھی دماغ کی پریشانی محسوس کر گئے تھے جو اب مروت میں ہی سب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جان میں نانا جان کے ساتھ سوؤں گا۔ عبداللہ الہان کے بیٹے کے کہنے پر قاسم بھی آگے آیا تھا، ان کی دیکھا دیکھی اس کی بیٹیاں بھی۔ بالکل بچوں چلو صاحب۔ جب بھی بچوں کے نانا نانی آتے تو سارے بچے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو کھانا لے کر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔
وہ روم میں داخل ہوا تو حیات ابراہیم کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی اور اسے اس کی ساری روادات سن رہی تھی اور ابراہیم ساتھ ساتھ اس کا سر بھی دبا رہا تھا۔ وہ بلا شبہ نوفل احمد خان کی کاپی تھا۔ ابو جان، امی کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا؟ ہاں بیٹا۔ اتنا سنتا ہی ابراہیم حیات کے قدموں میں جھکا تھا اور اس کے پیروں کو بوسہ دیا تھا اور حیات اسے روک بھی نہیں پائے تھی۔ نوفل احمد خان نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا تھا۔ مولانا نے کہا تھا کہ جنت کی خوشبو وہی سونگ سکتا ہے جو اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، اور میں نے ابھی وہی خوشبو سونگی۔ ابو جان، میں فرما بردار ہوں نا، اس میں رب کی ناراضگی کا ہو بالکل حیات جیسا تھا۔ ہاں میرے لال، تم فرما بردار ہو اور آپ جاؤ، ورنہ نانا جان کے قصہ سننے نہیں ملیں گے۔ اس کے کہنے پر وہ دونوں کو سلام کرتا ہوا ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا چلا گیا تھا۔ ناراض ہیں؟ اس کے خاموشی سے کھانا رکھنے پر وہ گویا ہوئے تھے۔ خیال کیوں نہیں رکھا اپنا؟ قاسم بتا رہا تھا تم ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، وزن بس اب 50 کلو ہو گیا تھا۔ آپ کھلائیں؟ اس کے کہنے پر اس کے قریب بیٹھ کر اسے کھلانے لگا تھا، مگر بات اب بھی نہیں کی تھی۔ وہ ابھی خاموشی سے کھاتی رہی۔ اسے کھلا کر روم سے ملحقہ گیلری میں چلا گیا تھا۔ میں نے خیال رکھا، مگر جو عادت آپ نے ڈالی ہوئی نا، وہ تھوڑا ادھورا کر جاتی ہے آپ کی غیر موجودگی میں، اور یہ مجھے تکلیف نہیں دیتی بلکہ ہر پل آپ کی یاد دلاتی ہے، اور یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے۔ اب آپ کی بیوی اتنی بھی کمزور نہیں رہی۔ اس کی پوچھ سے حسار قائم کی وہ اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ننگے پیر اڑ کر کیوں آئی ہو؟ اسے گود میں لیے واپس اندر آیا تھا۔ ناراض وہ اس سے رہ ہی نہیں سکتا تھا تاکہ آپ حیا رکھیں۔ اب آپ کو پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں، جانتا ہوں، اور تم بلا شبہ ایک بہترین ماں ہو، اور ہم بھی اب جنت کے تاج کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اسے اپنی گود میں بٹھائے ایک مضبوط حسار قائم کیے۔ اب وہ اپنی تھکن اتار رہا تھا۔ آج مجھے دادی بہت یاد آئی تھی، اور نوفل احمد خان اس کی بیماری کی وجہ پا گیا تھا۔ اس کے دادی سے انسیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ آج ہمارے بچوں کو دیکھتی نا تو بہت خوش ہوتی، اور مجھے یقین ہے اللہ نے انہیں ابھی بھی بہت خوش رکھا ہوگا۔ اس بار کتنے لوگ وہ حج پر بیچ رہے ہیں؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ 4۔ اس بار جماعت میں کیا کر آئے ہیں؟ ایک گاؤں میں ایک مسجد اور وہاں پانی کا انتظام کروایا، اور یہ وہ کام تھے جن کی خبر اس کے رب کے بعد اس کی بیوی کو تھی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ اور پھر تم نے میری شرٹ پہنی ہوگی۔ جی، مگر صرف سوتے وقت۔ اس بار ہم بھی حج پر جا رہے ہیں بیوی۔ امی کے نام کا ایک اور حج کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر اس نے اس کے مضبوط حساب میں اپنی شدت بھی شامل کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے پاپا اور بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ سارے مردوں کو اچھا شوہر بنا کر چھوڑیں گے۔ بیوی، میں تمہارے ساتھ جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کی بات پر اس نے سوائے نظر اس کی طرف کیے تھے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے رب کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ جب ہمارا حساب لے تو ہم دونوں کا ساتھ رکھے۔ اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوا وہ اسے حدت پہنچا رہا تھا۔ میں بھی، آپ کا معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور آپ وہ بہترین مرد ہیں۔ میں آپ سے راضی ہوں، میرا رب بھی آپ سے راضی ہے۔ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ آواز میں نمی تھی۔ میں تم سے راضی ہوں، میرا رب بھی تم سے راضی ہے، اور تم بھی مجھ سے راضی ہو جانا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس پر چھاتا چلا گیا تھا، اور ان کا پیار بالکل ایسا ہی رہنا تھا، کیونکہ وہ دونوں اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اللہ کی رضا کو مقدم جانے والے تھے، تو ان کا رب بھی ان سے راضی تھا اور ہمیشہ راضی رہنے والا تھا۔